अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे, और मैं उम्मीद करती हूँ आप ईमान और सेहत की नेक हालत में होंगे सब। अच्छा, आज ये 2 आयतें हैं, तो मैं ये 2 आयतें ही पढ़ूँगी। छोटी छोटी आयतें हैं 2। सूरत निसा है, आयत नंबर 29 और 30 है। इन 2 आयतों में अल्लाह ताला ने तिजारत के मामले में जो है ना, यानी कि तिजारत का मामला, लेन देन का जो मामला है, उसके बारे में अल्लाह ताला ने बड़ी वजाहत से इसमें बताया। मैं ये बस आज 2 आयतें पढ़ूँगी, आयतें भी छोटी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली इल्ला अन तकूनु तिजारतन, यानी आपको मेरी आयत पढ़ने से पता चल गया होगा कि इसमें अल्लाह ताला ने तिजारत के बारे में जो है ना, और माल के बारे में बताया। ये आयतें ज़िंदगी में बड़ी, वैसे तो सारी आयतें बड़ी अहम हैं, लेकिन मैं तो जब एक आयत से दूसरी आयत पढ़ूँ ना, तो मुझे वो अहम लगने लग जाती है, उससे आगे पढ़ूँ वो अहम लगने लग जाती है। इसमें हमारे लिए मसलन मसाइल हैं कि हम लोग ज़िंदगी कैसे गुजारे हैं, और कुरान हमें क्या कह रहा है कि ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो बस ज़रा हमें यानी गहरी नज़र करने की और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी क्या इस किताब के मुताबिक है। अल्लाह ताला ने सूरत निसा आयत नंबर 29 और 30, ठीक है, इसमें अल्लाह कहते हैं, ऐ ईमान वालों, नाजायज़ तरीके से एक दूसरे का माल ना खाओ, सिवाय इस सूरत के कि आपस की रज़ामंदगी से तुम तिजारत करो और इसके ज़रिए नफ़ा हासिल करो। और ए ईमान वालों, देखा ना, फिर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हाईलाइट किया, अपनी जानों को हलाकत में न डालो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम वाला है, यानी अल्लाह तुम पर बड़ा रहम करने वाला है। व इन्नल्लाह काना बिकुमुर रहीमा, और जो शख्स जुल्म और ज़्यादती के साथ ऐसा करेगा, यानी दूसरे का माल नाजायज़ तरीके से खा जाएगा, तो हम इसको अन करीब दोज़ख में दाखिल करेंगे, और ये काम अल्लाह के लिए बिल्कुल यसीरा, आसान है। वकान ज़ालिका अल्लाही यसीरा, यानी कि अल्लाह ताला को बड़ा आसान है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ऐ ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल ना हक नाजायज़ तरीके से ना खाओ। अगर खाना है तो उसमें रज़ामंदगी शामिल होनी चाहिए। यानी तो अगर कोई तिजारत बंदा करता है तो उसके ज़रिए से जो मुनाफा कमाया जाता है, तो उस चीज़ की कीमत ख़रीद से ज़्यादा, यानी जो चीज़ ख़रीदते हैं वो कम कीमत में और ज़्यादा कीमत में बेचते हैं, तो ये ज़्यादा जो रकम है वो तुम्हारे लिए जायज़ है, तो इसको तुम तरीके यानी कि जायज़ करके खाओ। 2 अफ्रीकन काम कर रहे हैं, अगर आप 2 अफ्रीकन कारोबार कर रहे हैं, मिसाल देने लगी हूँ कि 2 अफ्रीकन कारोबार कर रहे हैं, एक माल मसलन हमने सेल कर दिया और उसको जब उसका मुनाफा मिला है, तो ऐसे तरीके से मुनाफा जो है रज़ामंदगी से अपना अपना हिस्सा खाएं। वला ताकुलू, ऐ ईमान वालों, इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करके अपने आप को हलाकत में न डालो, अपनी आखिरत बर्बाद ना करो, अपने आप को दोज़ख के अज़ाब में मुब्तला ना करो। अल्लाह ताला तुम पर बड़ा ही रहम वाला है, ठीक है। इसने मसलन अल्लाह ताला तुम्हें ये सब कुछ बता के, यानी अल्लाह ताला को ये सब कुछ बताना कि तिजारत अगर तुम कर रहे हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तिजारत कर रहे हो और उसमें जो नफ़ा कमाते हो वो तुम बहम रज़ामंदगी से खाओ। ये आयतें अल्लाह ताला ने हमें क्यों बता रहा है? अल्लाह ताला हमें, ज़ाहिरी सी बात है कि दोज़ख के अज़ाब से बचें। यानी दुनिया का चंद रोज़ा, ये जो दुनिया चंद रोज़ की दुनिया है हमारी, इसमें अगर हम किसी का माल खा जाते हैं तो फिर किसको दावत देते हैं?
جو اللہ تعالیٰ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا آسان ہے کہ اس کو دوزخ پہ داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی مطلع کر رہے ہیں کہ دوزخ سے بچ جاؤ، یہ دوزخ میں جانے کا سبب ہیں ایسے کام۔ جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب دوزخ میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی کہ اس میں سیکھنے والی بات یہ کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ جو مال یعنی کہ تجارت میں سے نفع جو ہم کماتے ہیں اسے پورا رضامندگی کے ساتھ دونوں فریقین جو ہیں وہ استعمال کریں، کھائیں۔ اس کے بارے میں اہم جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ناپ تول پورا کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے بارے میں ہم سورۃ بنی اسرائیل میں آگے چل کر پڑھیں گے، سورۃ مطففین ہے اس میں پڑھیں گے، سورۃ منافقون مثلا اس میں پڑھیں گے، اور آگے اس میں یعنی کہ وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں اور بھی ہیں، لیکن میں یہاں آپ کو 2 چھوٹی آیتیں پڑھنے کا میرا مقصد بیسک میں یہ تھا کہ آپ کو موٹے موٹے مسائل جو ہے نا وہ میں بتاؤں کہ باہمی رضامندگی جو ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم اپنے آپ کو یعنی اللہ کو آسان ہے کہ بندے کو دوزخ میں داخل کر دیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجارت میں جو پیسہ بچتا ہے اسے حلال طریقے سے بچائیں اور احسن طریقے سے باہمی رضامندگی سے کھائیں تو انسان کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا، دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، ناجائز طریقے سے کھاتا ہے، ناجائز طریقے اب کون کون سے ہیں؟ جیسے کہ آپ اکثر دیکھیں کہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جب چیز تول کر دیں تو پوری وزن میں پوری کر دیں، اور جب لیں تو پوری لیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورۃ منافقون میں، اے ایمان والو کہیں ایسا نہ ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہی دور حقیقت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب اپنی اولاد کے لیے مال و دولت جمع کریں تو کیا آپ کیا یقین کرتے ہیں کہ کیا ہماری اولاد جو ہے وہ ہمارے، اب میں آپ سے ایک اور بات شیئر کروں، دیکھیں ہم لوگ زندہ ہیں، ابھی اللہ نے ہمیں ابھی زندگی دی ہے، تو ہماری اولاد ہمارے کہنے لینے میں نہیں ہے۔ ہم کہتے رہیں نماز پڑھو، اچھے کام کرو، یہ کرو، نہیں نماز پڑھتے، نہیں اچھے کام کرتے۔ ابھی ہم زندہ ہیں تو یہ ہمارے کہنے لینے میں نہیں ہے، ہمارا بات نہیں مان رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، صحیح کام نہیں کر رہے۔ آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ ان کے لیے ہم جوڑ کر رکھ رہے ہیں تو کیا جب ہم مر جائیں گے تو یہ ہمیں یاد کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ زندہ ہیں تو نہیں کر رہے، مرے کو کون کرتا ہے؟ بتائیں، کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ ہمارے والدین ہم نہیں ہیں، ہمارے بہن بھائی ہم نہیں ہیں، تو ہم انہیں کتنا یاد کرتے ہیں؟ یاد کرتے ہیں؟ ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں یا ہمارے بہن بھائی ہم میں سے نہیں ہیں، وہ ہم میں رہتے بہتے تھے، ہم انہیں یاد کرتے ہیں؟ کتنا یاد کرتے ہیں؟ یا ہمارے ساس سسر تھے، ہم ان کو یاد کرتے ہیں؟ کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے لیے جھوٹ سچ بول کے مال اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے لیے جو کہ زندہ ہیں، ہم تو ہمارے کہنے لینے میں نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اچھے کام نہیں کرتے، الٹا نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے کما کے رکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال اس کا بھی حساب دیں گے، اور یہ جو اولاد کھائے گی بعد میں تو اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، کہ نہ حرام مال کما کے اولاد کے لیے رکھ گئے تھے، وہ بھی حساب ہے۔ اور جہاں جس طریقے سے کمایا ہے، ناجائز لوگوں کو تنگ کر کے یا ناجائز مال کھایا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ چیز کم تول کے دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ خود کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی وہی کھلا رہے ہیں۔ بلکہ حکم تو یہ ہے کہ جب بھی آپ تجارت کریں اس دوران اللہ کو یاد کرتے رہیں، اس کا فضل تلاش کریں، حلال چیزیں کھائیں، حرام سے بچیں۔ اور جس میں ایک اور میں آپ کو حدیث اس میں بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی بھی حدیث ہے، جو شخص شبے کی چیزوں میں جائز اور حرام چیزوں میں بھی پڑ جائے، مثلا جو شخص شبے کی چیزوں میں جا پڑا، وہ حرام چیزوں میں جا پڑا، جیسے کتے بلی اور خون کی خرید و فروخت نہ کرے، یعنی
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کتے بلی کی قیمت لینے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یعنی کہ منع کیا گیا اس چیز سے، زنا کا کاروبار نہ کرے۔ آپ دیکھ لیں زنا کا کاروبار کہاں ہے، کس حد تک ہے زنا، اس کے بارے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، پھر انشاءاللہ کسی اور وقت میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ کتے کی کمائی اور لونڈی کی کمائی سے منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتے ناپاک ہوتے ہیں نا، تو زانی اور کتے کو مثلا اس کی کمائی حرام ہے۔ شراب، مردار کی چربی، خنزیر، سور اور بتوں کا کاروبار نہ کرے، ٹھیک ہے۔ حرام چیزوں کے کاروبار میں کسی قسم کا تعاون نہ کرے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرے۔ شرعی تجارتی معاملات میں مکہ معظمہ کے وزن میں یعنی کہ اور مدینہ منورہ کے جو پیمانے ہیں انہیں اختیار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزن اہل مکہ کا وزن ہے اور پیمانہ اہل مدینہ کا پیمانہ ہے، یعنی خرید و فروخت کے معاملات میں نرمی کرے، بیچتے وقت زیادہ قسمیں نہ کھائے، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، یہ پوائنٹ میں نے آپ سے کہا تھا نا، جب بھی آپ بیٹھیں میری ویڈیو سنیں، میری آڈیو سنیں تو آپ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کریں اور خود بھی مطالعہ کریں کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ میں نے صحیح کہی ہے، خود بھی مطالعہ کریں، اس کو پوچھیں، 3 4 5 7 عالموں سے پوچھیں، یعنی جو اور عالم دین پوچھیں، یعنی کہ بیچتے وقت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب اپنی چیز بیچنی ہے تو کیا کچھ کرتے ہیں، اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، بیچتے وقت بہت قسمیں کھانے سے بچو، اس لیے کہ قسم کھانے سے مال بک تو جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یعنی کہ قسم کھانے سے منع فرمایا، جھوٹی قسم ہرگز نہ کھائے۔ بیچنے والے کو چاہیے کہ صدقہ دیتا رہے، اور بری باتوں سے یعنی کہ چیز بیچنی ہو تو اس کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان قسموں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، یعنی بیچنے والا صدقہ کرتا رہے، اس وجہ سے کہ جو وہ مال بیچتے وقت یعنی کہ بیہودہ یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا، وہ ان کا کفارہ ہو جائے گا اگر وہ صدقہ کرتا رہے۔ میں پھر بات کو دہرا دیتی ہوں کہ مال بیچنے والے کو صدقہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتا رہا ہے وہ ان کا کفارہ ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے تاجروں کی جماعت یعنی اے تاجروں کی جماعت، کاروبار میں جھوٹ بات اور قسم شامل ہو ہی جاتی ہے، لہٰذا اس میں صدقے کو شامل کر لیا کرو۔ دیکھیں یعنی اس حدیث نے ہماری اس آیت کو اور پکا کر دیا ہے، پکی تو وہ پہلے ہی تھی، اللہ بتا رہا ہے تو اور پکا ہو گیا، یعنی بیچنے والے اور خریدنے والے کو، جو بیچنے والا ہے اور خریدنے والا ہے تو دیکھ بھال کے کام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ حدیث پڑھ کر سنائی ہے کہ صدقہ دینا، وہ جو جھوٹی قسمیں کھاتا ہے نا وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک اور چیز ہے، مثلا جو دودھ کا جانور ہے، جو سواری کا جانور ہے، یعنی جو دودھ کا جانور ہے، جب ہم اسے دودھ لیتے ہیں، جب اسے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیں، اور دودھ جو ہم بیچتے ہیں اسے لے کر دودھ بیچتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے، دودھ میں کیا کچھ ملایا جا رہا ہے اسے گہرا کرنے کے لیے، ایک تو اس میں پانی، گندا مندہ پانی ڈالا جاتا ہے، صاف تک نہیں پانی ڈالتے، آپ یقین کریں، حقیقت بات کر رہی ہوں، دودھ والے صاف پانی نہیں ڈالتے کہ صاف پانی ہی ڈالیں، پانی بھی ڈالنا گناہ ہے، چلے صاف ہی ڈالیں، نہیں، کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر اس کو گہرا کرنے کے لیے کیا کچھ اس میں ملایا جا رہا ہے، یعنی کس حد تک ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ غلام کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیں۔ یقین کریں میں تو حیران ہی ہو گئی ہوں پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں کھول کر بیان کر دیا، کھول کر،
اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر بھی اور بھی پڑھیں گے، لیکن اس میں جو سیکھنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہے، موٹی موٹی باتیں، کہ اس میں سیکھنے کی باتیں یہ ہے کہ خدا را کام تھوڑی بات، یعنی زیادہ بات نہیں کرتی، تھوڑی کر رہی ہوں، آپ یہ آیتیں کھولیں، اس کو پڑھیں خود سے، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح زندگی گزارنے کا کہا ہے، کہ کس طرح گزاریں۔ خدا را کسی کا ناحق مال نہ کھائیں، اپنے آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچائیں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، جو چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں اس کو مت بیچیں، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا مال نہ بیچیں۔ اگر کاروبار میں ایسا ہو ہی جاتا ہے تو اس کا یعنی کہ صدقہ دیتے رہیں، اچھی چیز کو بری چیز میں مکس کر کر نہ بیچیں، اچھے پھل کو ناقص پھل اور اچھے پھل مکس کر کے بیچی جاتے ہیں، یعنی کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سب کام غلط ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی چیز لینے جائیں، کوئی پھل خریدیں، اس میں خام مثلا اگر آپ کلو چیز لیتے ہیں، کلو چیز میں 6-7 پیس ہوتے ہیں، مثلا امرود ہو گئے یا مالٹے ہیں، یہ اسی طرح کی ہم کوئی اور چیز خریدتے ہیں تو اس میں 2-3 خراب ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مثلا ہم کھجوریں خرید رہے ہیں تو اس میں مثلا خراب کھجوریں بھی بیچ میں ڈال دیں گے۔ تو ان چیزوں سے پوری کوشش کریں، پوری، کہ چیزیں بچیں، اور اس میں مثلا جتنا انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلائے اور ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے والا بنا دے۔ کسی کا حق مال نہ کھائیں۔ خدا را میں بار بار میرا بات دہرانے کا مطلب ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے کہ کسی کا حق، آج سے ہی شروع کر دیں، آج سے ہی، پیچھے جو ہو گیا ہے، مختصر زندگی ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے، بس اپنی زندگی کو صحیح گزاریں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دیں گے۔ کوئی جہاں بندہ کہیں بھی ٹریک سے نیچے اتر جائے، فوراً اوپر آئے اور اللہ سے معافی مانگے اور فوراً پھر سیدھا راستہ اختیار کرے۔ وہ اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو بڑا مہربان ہوں تم پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر مہربانی ہی کرتے رہنا اور ہمیں ہدایت دینا کہ ہم صحیح زندگی گزاریں۔ اس کے بارے میں ہم آگے چل کے اور بھی انشاءاللہ اس بات پر اور مزید بات کریں گے اگلی صورتوں میں آنے والے میں، ٹھیک ہے۔ وَمَا إِلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا لِأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔